अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मुझे जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करनी है वो है इकबाल का नज़रिया तालीम। दोस्तों, इकबाल ने तालीम के हवाले से कोई मखसूस किताब तो नहीं लिखी, लेकिन हमें उनकी शायरी में, उनके खुतबात में, उनके मज़ामीन में तालीम के हवाले से ऐसी मुफीद मालूमात ज़रूर मिलती हैं कि जिनको सामने रख कर एक इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम जो है उसकी बुनियाद जो है वो रखी जा सकती है। फ़लसफ़ा तालीम पे मग़रबी माहिरीन तालीम हों या मुस्लिम माहिरीन तालीम हों ने अपने अपने नुक्ता नज़र का इज़हार किया है। वो बावजूद अहम होने के इस वक्त मेरे ज़ेर बहस नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इकबाल ने तालीम के हवाले से जो बात सामने रखी है और जो कहा है वो ये समझते हैं कि तालीम जो है वो तामीर खुदी और तकमील खुदी का नाम है। यानी वो ऐसी तालीम के ख़्वाह हैं कि जो इंसान की शख्सियत की तामीर करे और उसकी सीरत को इस्तेहकाम बख्शे। तो गोया वो ऐसी तालीम चाहते हैं जिसके अंदर मज़हब भी मौजूद हो और जिसके अंदर जो है वो साइंस जो है वो भी मौजूद हो। तो गोया वो दोनों चीज़ों का इम्तिज़ाज जो है वो चाहते हैं। और यही वजह है कि जो उस वक़्त मुरवजा निज़ाम तालीम था, मदरसे के अंदर जिस तरह की तालीम दी जा रही थी, उससे वो हमें कुछ मुतमईन जो है वो नज़र नहीं आते, बल्कि वो फरमाते हुए नज़र आते हैं कि जो ये मदरसा है इसके बारे में फरमाते हैं कि मदरसा अक्ल को आज़ाद तो करता है मगर छोड़ जाता है ख़यालात को बेरब्तो निज़ाम। तो गोया ये बता रहे हैं कि मदरसा जो है वो इंसान की अक्ल को आज़ाद तो करता है लेकिन उसके ख़यालात को बेरब्त कर देता है। उनके अंदर जो है वो एक नज़्म व ज़ब्त जो है उनके ख़यालात के अंदर जो है वो पैदा करने में शायद नाकाम है। इसी तरीके से उस दौर में जो दूसरा नज़रिया तालीम था यानी कि फ़रंगी का, और वो जो वहाँ पे उस वक़्त परवान चढ़ रहा था और उसको तरक्की दी जा रही थी, तो इकबाल को उस पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसके ऊपर भी वो अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहते हैं। और ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम और ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम एक साज़िश है फ़कत दीन व मुरव्वत के ख़िलाफ़। तो गोया उसको भी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साज़िश समझते हैं, क्योंकि ये तालीम तो देता है, इल्म तो देता है, मालूमात तो देता है, लेकिन नौजवान को अखलाक से और जो है वो मज़हब से दूर कर देता है। इसलिए इकबाल को इस पे भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इस तरह की तालीम जो है वो नहीं चाहते। और एक और अहम बात जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इकबाल निज़ाम तालीम में उस्ताद को बहुत अहमियत देते हैं और वो ये समझते हैं कि उस्ताद जो है वो बहुत अहम रोल अदा करता है निज़ाम तालीम में। कि अगर उस्ताद जो है वो अपने आप को जदीद उलूम से आरास्ता करेगा और अखलाक उसका अच्छा होगा, वो एक रोल मॉडल और नमूना होगा, तो इसके साथ साथ उसको एक मुदर्रिस होने के साथ साथ दर हकीकत उस्ताद को बच्चे के अंदर जोश और वलवला पैदा करना चाहिए, उसके अंदर इश्क का जज्बा जो है वो उभारना चाहिए, उसके अंदर तख्लीकात पैदा करने का जो है वो शऊर जो है वो देना चाहिए। तो इकबाल इस हवाले से उस्ताद को देखते हैं और वो ये समझते हैं कि उस्ताद की मिसाल एक सूरज की सी है। जिस तरह सूरज जिस जिस चीज़ पर पड़ता है उसकी खुसूसियात को सामने लेके आता है और उसको उसकी जो खुसूसियात हैं वो परवान चढ़ती हैं, वो पनपती हैं। तो इसी तरह वो चाहते हैं कि उस्ताद को भी जो है वो तदरीस के अंदर रोल अदा करना चाहिए और बच्चों के अंदर उनकी जो है ऐसी खसूसियात पैदा करनी चाहिए जिससे वो बच्चा जो है सही मानों के अंदर एक पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो बन सके। तो लेकिन इकबाल को हमेशा जो है वो कुछ असातिज़ा पे एतराज़ात रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। वो ये समझते हैं कि उस्ताद को जिस तरीके से तालीम देनी चाहिए शायद उस तरीके से वो तालीम नहीं दे पा रहा
اور اس طریقے سے وہ کام نہیں کر رہا جس طریقے سے اسے کرنا چاہیے۔ اور اقبال جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی شاعری کے اندر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ایک اور جگہ پہ بلکہ فرمایا اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ تو یہ اقبال کے ہاں جو ہے وہ صورت ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ استاد کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے، لیکن شاید استاد جو ہے اس طریقے سے اپنا رول ادا نہیں کر رہا جس طریقے سے اسے کرنا چاہیے۔ اور وہ اساتذہ کو ماضی کی کچھ مثالیں دیتے ہیں کہ یہ استاد جو ہے ایک تو یہ اس کا کام جو ہے وہ دیکھیں کہ کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، اور اس کی صنعت ہے روح انسانی، کہ یہ ایسا عمارت گر ہے جو بلڈنگیں نہیں بناتا بلکہ انسان بناتا ہے، کہ دنیا میں اللہ انسان کو بھیجتا ہے لیکن اس کی روح کی جو پاکیزگی ہے، اس کی روح کی جو صفائی ہے اور ستھرائی ہے، وہ اس استاد کے ذمہ اللہ رب العالمین نے لگائی ہے۔ تو اس کو اس کے بارے کے اندر جو ہے وہ سوچنا چاہیے، اور یہ اسی وقت سوچ سکتا ہے جب استاد کی اپنی روح جو ہے وہ پاکیزہ اور معطر ہوگی، تو پھر وہ یقیناً اپنی آنے والی نسلوں کی روح کو بھی پاکیزہ اور معطر بنائے گا۔ تو اسی طرح اقبال جو ہیں وہ ہمیں ایک اشارہ دیتے ہیں کہ کبھی استاد یہ کام کیا کرتے تھے، چونکہ انبیاء بھی استاد ہیں اور آپ بھی استاد ہیں اور نبیوں والا پیشہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، تو کبھی تو استاد ایسا کام کیا کرتے تھے، اور اس کی طرف ہمیں ایک اشارہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو گویا ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اسماعیل کو آداب فرزندی سکھانے والا بھی یہ استاد ہے، تو پھر آج ہم اپنے بچوں کو یہ آداب فرزندی جو ہیں وہ کیوں سکھانے میں ناکام ہیں، اور ایک اچھی اولاد جو ہے وہ بنانے میں اور ان کی پرورش کرنے میں ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ سوال ہمارے سامنے اقبال نے رکھا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو اقبال جو تعلیم ہے اس کو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہی اہم سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم جو ہے وہ عورت ہو یا مرد، وہ بالکل دونوں کے لیے جو ہے وہ فرض ہے اور ان کو سیکھنی چاہیے۔ لیکن اقبال ایسی تعلیم کو تو بالکل جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتے جو اخلاقی بگاڑ کا سبب بنے، جو نوجوانوں کے اندر گمراہی کا سبب بنے، ان کے اندر جو ہے وہ جوش و جذبے کی کمی کا باعث بنے، اس کو بالکل اقبال جو ہے اس تعلیم کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی اس کو وہ کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ وہ خود اس کے اوپر ایک بات ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ تو کہتا ہے اس علم کو جو ارباب نظر ہیں وہ موت خیال کرتے ہیں، ہمیں ایسی تعلیم جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ اسی طرح اقبال ایسی تعلیم دینا چاہتے ہیں بچوں کو جو ان کی روح کے اندر تسکین پیدا کرے، جو ان کے اندر تخلیق پیدا کرے، جو ان کے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا کرے، جو ان کے اندر کائنات کے رازوں کو افشاں کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ وہ ایسی جو تعلیم ہے اس کو فضول خیال کرتے ہیں جس سے معاشرے کے اندر فکر معاش پیدا ہو، دولت کے حصول کی جد و جہد پیدا ہو، اور لالچ پیدا ہو، طمع پیدا ہو۔ فکر معاش کی جکڑ بندیوں کے اندر جو تعلیمی نظام جو ہے وہ انسان کو جکڑ دے، اقبال ایسے نظام کے خلاف ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض روح کی تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ تو کہتا ہے جناب یہ جو آج کا نظام تعلیم ہے یہ تو آپ کے لیے موت کا فرشتہ ہے، اس نے تم سے روح کی جو تسکین ہے وہ تو چھین لی، اور تمہیں روزی روٹی کے لالے ڈال دیے، تمہیں جو ہے وہ روزی اور فکر معاش کے جو ہے جھمیلوں کے اندر جو ہے وہ پھنسا کے رکھ دیا۔ تو اقبال ایسی نظام تعلیم جو لوگوں کو فکر معاش کی جکڑ بندیوں کے اندر جکڑ دے اور ان کو مادیت پرست بنا دے، ایسی تعلیم کو جو ہے وہ
تسلیم کرنے سے آ رہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی تعلیم ہونی چاہیے جس سے روح کو تسکین ملے اور ان کے اندر یہ یقین ہو کہ روزی اور روٹی جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے اختیارات میں سے ہے، ہمارے پاس اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں اقبال کے ہاں ایک چونکہ ہمیں ایک حمیت نظر آتی ہے، ایک غیرت نظر آتی ہے، ایک وجاہت نظر آتی ہے، ایک مشرقیت نظر آتی ہے، اور وہ اگر میں ایک مثال دوں کہ جب حضرت علامہ اقبال جو ہے بیرون ملک تھے اور بیٹا جاوید اقبال انہیں ایک خط بھیجتا ہے اور وہاں سے گراموفون لانے کا جو ہے وہ کی جو ہے وہ ایک آرزو کرتا ہے کہ میرے لیے وہاں سے گراموفون لے آنا، یہ فرمائش کرتا ہے، تو علامہ اقبال اس کا جواب جو ہے وہ گراموفون لا کر نہیں دیتے، بلکہ اس کے جواب میں ایک جاوید کے نام ایک نظم لکھ کر بھیجتے ہیں، اور یہ جو نظم انہوں نے جاوید کے نام لکھی، اپنے بیٹے کے نام لکھی، بنیادی طور پہ یہ صرف جاوید کے نام نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مشرقی بچوں کے نام ہیں، یہ اہل مشرق کے طلبہ کے نام ہیں کہ جناب اس کو اگر ہم پڑھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ طلبہ کے نام نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے نظام تعلیم کے نام ہے کہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر بھی وہ حمیت ہو، وہ غیرت ہو جو اقبال جو ہے وہ اپنے بیٹے جاوید کے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اقبال نے جو ہے وہ جو خوبصورت نظم ان کے نام لکھ کے بھیجی، اس کے اشعار آپ بھی جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔ اقبال فرماتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، اٹھا نہ شیشہ گران فرنگ کے احسان، اٹھا نہ شیشہ گران فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، اور پھر فرمایا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو یہ اقبال کا پیغام صرف جاوید کے نام نہیں ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اقبال کا پیغام امت مسلمہ کے نام ہے، آج ہمارے نظام تعلیم کو بنانے والوں کے نام ہے، نصاب کو ترتیب دینے والوں کے نام ہے کہ ہمیں ایسا نصاب جو ہے وہ ترتیب دینا چاہیے جس کے اندر ہم اپنے طلبہ کے اندر حمیت اور غیرت پیدا کر سکیں اور ان کو کچھ کر گزرنے کا جو ہے وہ جذبہ عطا کر سکیں، کہ جب تک ہم یہ جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں کر سکیں گے تو شاید اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر ہم اقبال کے فلسفہ تعلیم کو دیکھیں تو ان کے اندر ہمیں ان کی جو ایک حقیقی فکر ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے پوری طرح، کہ اقبال ہمیشہ جو ہے وہ دونوں حوالوں سے یہ بات کرتے ہوئے میں نظر آتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام تعلیم جو ہے وہ انسان کے لیے دوہری جو ہے وہ دوہرے فائدے کا سبب ہونا چاہیے، وہ اسے دانش برہانی بھی دے رہا ہو اور اسے دانش نورانی بھی دے رہا ہو، وہ اس کی روح کو بھی تسکین دے رہا ہو اور اس کے بدن اور اس کے جسم اور اس کے ظاہر کو بھی بہتر بنا رہا ہو، یعنی کہ اس کے ظاہر کو بھی وہ تطہیر کر رہا ہو اور اس کے باطن کو بھی جو ہے وہ پاکیزہ اور معطر کر رہا ہو۔ تو کہتا ہے یہ دونوں نظام جو ہیں ہونے چاہیے، یہ نظام تعلیم میں یہ دونوں خاصیتیں ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ معقولات اور منقولات کا مرکب ہونا چاہیے نظام تعلیم، کہ اس کے اندر ہمارے جو دینی علوم ہیں وہ بھی ہونے چاہیے اور جو سائنسی علوم ہیں وہ بھی ہونے چاہیے، کیونکہ اقبال سائنس کو ایک الگ مضمون نہیں سمجھتا بلکہ وہ سائنس کو تعلیم کا ایک ہی مضمون سمجھتا ہے، یعنی کہ سائنس اور مذہب کو وہ ایک ہی مضمون سمجھتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر مسلمانوں کو بار بار کائنات کو جو ہے وہ دریافت کرنے کی بات کرتا ہے اور کائنات کو تسخیر کرنے کی بات کرتا ہے، تو گویا وہ جانتے ہیں کہ جو سائنس ہے بنیادی طور پہ وہ فلسفہ مذہب کے اندر موجود ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جب بچے کے اندر معقولات بھی ہوں گے منقولات بھی ہوں گے اور اس کا دونوں حوالے سے جب ہم اس کو تعلیم دیں گے تو وہ ایک بہتر انسان جو ہے وہ بن سکے گا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا انسان پیدا ہو جس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں بھی ہوں، تحقیقی صلاحیتیں بھی ہوں، تنقیدی صلاحیتیں بھی ہوں، اور وہ ہر حوالے سے سائنسی میدان کے اندر بھی جو ہے وہ کامیاب انسان ہو اور باطن کے اندر بھی
کامیاب انسان ہو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسا جذبہ ہو جو اس کو صرف کتاب پڑھنے والا نہ بنائے بلکہ اس کو کتاب لکھنے والا بنائے، صرف چیزیں استعمال کرنے والا نہ بنائے بلکہ اس کو انوینٹر بنائے، اس کو موجد بنائے۔ اور اقبال اپنی ایک نظم میں طالب علموں کو لکھتے ہیں، جس کا نام ہی، اس نظم کا نام ہی طالب علم ہے، فرماتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو میں نے فکر اقبال کے حوالے سے، اقبال کے نظریہ تعلیم کے حوالے سے آپ کے پیش نظر رکھی ہیں۔ اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ہم اپنے نظام تعلیم کو دیکھیں تو وہ وہی جو لارڈ مکالے نے بنا کے دیا تھا، اور جو جس کی جو ہمیں لے کے جا رہا ہے، وہ ہمیں یورپ کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ ہمیں نیو یارک کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ ہمیں لندن کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں تو اس نے پہلے ہی یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ میں ایسا نظام تعلیم دے کے جا رہا ہوں کہ جسے پڑھ کے یہ مسلمان جو ہیں کلرک تو پیدا کر سکیں گے، کام کرنے والے تابع دار لوگ تو پیدا کر سکیں گے، لیکن ان کے اندر کوئی محقق پیدا نہیں ہوگا، کوئی جو ہے وہ تخلیق کرنے والا انسان جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ کیوں ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پوری قوم جو ہے وہ ڈوئلٹی کا شکار ہے، کہ ہم بات تو کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مکہ اور مدینہ جانا چاہتے ہیں، لیکن جس رستے کے اوپر چل رہے ہیں وہ ہمیں لندن اور نیو یارک کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمارا نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اندر اخلاقیات کیسی ہونی چاہیے، ہمارے بچے کو کیسا تخلیق کار ہونا چاہیے۔ تو جب تک ہم اس پہ مل بیٹھ کر، پوری قوم اس پہ بیٹھ کر متفق علیہ کوئی ہم نصاب تشکیل نہیں دیتے، نظام تعلیم کی کوئی پالیسی جو ہے وہ نہیں بناتے، اس وقت تک شاید ہم جو ہے وہ کوئی بہتر اس کا نتیجہ پیدا نہیں کر سکیں گے۔ آج بھی ہم وہی لارڈ مکالے کے نظام تعلیم کو سامنے رکھ کے اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور اپنی قوم کو جو ہے وہ روز بروز پیچھے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم سب مل بیٹھیں، اقبال کے فلسفہ تعلیم کو بھی سامنے رکھیں، غزالی کے فلسفہ تعلیم کو بھی سامنے رکھیں، ابن خلدون کے فلسفہ تعلیم کو بھی سامنے رکھیں، الزرنوجی کے فلسفہ تعلیم کو بھی سامنے رکھیں، اور جتنے جید ماہرین تعلیم ہیں، ابن سینا، ان کے بھی جو ہے وہ فلسفہ تعلیم کو سامنے رکھیں، اور پھر ان کی روشنی کے اندر اپنی ملک اور قوم کے لیے، اپنی جو ہے امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا نصاب تعلیم بنائیں جس کے اندر جو ہے وہ ایک یکسوئی ہو، جس کے اندر جو ہے وہ ایک پروڈکٹیوٹی ہو، جس کے اندر جو ہے وہ ایسی صلاحیتیں ہوں کہ جو ہمارے آنے والی نسل کی جو ہے وہ تعمیر کر سکے، ان کی تکمیل کر سکے، اور اقبال کی اس تعلیمی بات کا جو ہے وہ ایک اس خواب کی تعبیر کر سکے جو اقبال نے کہا تھا کہ تعلیم بنیادی طور پہ وہ ہوتی ہے جو خودی کی تعمیر کرتی ہے، جو خودی کی تکمیل کرتی ہے۔ اگر انسان کی خودی کی تعمیر اور تکمیل نہیں ہوگی تعلیم کے ذریعے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہم تعلیمی نظام کو بہتر بنا سکیں گے۔ تو اس پہ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امید ہے میری یہ جو تھوڑی سی بور باتیں ہیں آپ کو جو ہے وہ شاید بیدار کرنے کے لیے، یا آپ کو جو ہے وہ جھنجھوڑنے کے لیے شاید کوئی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔